अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वील आपके साथ हाजिर हूँ। कल रात जो एक लेटर सामने आया है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड, के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है। उन्होंने जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके सरबराह जो हैं काजी साहब हैं, और उसमें और भी सूबाई जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहबान भी शामिल हैं। सो इट वाज़ अ वेरी शॉकिंग बम शेल जैसे जिसको कहते हैं ना, ये उसी तरह का लेटर था कि आज तक कभी नहीं हुआ कि 6 जजेस ने इतना ओपनली सामने आके स्टैंड लिया। 12-14 पेजेस का एक उन्होंने लेटर लिखा, साथ में नेक्स्चर थे और डिटेल के साथ उन्होंने तमाम वाक़यात जो है उन्होंने उसमें कलम बंद किया। और सबसे ज़्यादा जो उसमें इंकशाफ किया गया कि इसके जुडिशरी के कामों में जो मुदाखलत हो रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मुदाखलत कर रही हैं और जज उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है और उसी के ज़रिए उनसे फैसले कराए जा रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, और भी उसमें जजेस हैं, स्ट्रेंथ और भी है, मेरे ख्याल 10-12 के करीब जजेस हैं, लेकिन उनमें से 6 जजेस जो हैं उन्होंने ये स्टैंड लिया। और उनमें से कुछ तो ऐसे जो उसमें रिसेंटली जिनकी उसमें वो हुई थी, इंडक्शन हुई थी, कोई साल ही हुए हैं, उनको इतने ज़्यादा सीनियर नहीं, बट दे आर वेरी अगेन ऑनरेबल पीपल एंड दे हैव टेकन अ वेरी बोल्ड स्टैंड, आई मस्ट से। और उन्होंने जो उसमें बातें लिखी हैं, इस कौम का आपको पता है, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। इससे पहले कि मैं जाऊँ आपको बताऊँ कि आज इजलास था वहाँ पे, सुप्रीम ये कोर्ट का इजलास, फुल कोर्ट इजलास भी हुआ है वहाँ पे, क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या फ़ैसला हुआ है, उस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर कितने बड़े बड़े इश्यूज़ आते हैं और दब जाते हैं कि लोग फिर पूछ रहे होते हैं कि यार वो फ़लाँ इशू था, क्या बना उसका। मैं आज ही देख रहा था, मरियम भट्टो साहिबा जो हैं, उनकी बुशरा साहिबा की, उनकी अजीज़ा हैं, उनका ट्वीट देख रहा था। वो इस बात पे हैरान हो रहे थे कि कल इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतनी बड़ी बात की गई, उन्होंने बुशरा साहिबा ने बात की, उन्होंने 3 टॉप अगेन जो आपके सर्विंग मिलिट्री अफसरान हैं उसमें जनरल आसिम हैं, फिर उसके बाद DGI हैं, DGC हैं, उनके हवाले से जो उन्होंने बातें की थी इमरान खान के सामने मौजूदगी में कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, उनको ख़तरा है, इमरान खान को इनसे ख़तरा है जान का, जब से उसने कहा था चौधरी सारी अगेन आपको याद होगा सनाउल्लाह खां ये जो है राना साहब, तो उनके हवाले से जो बयान आया था उस पर उन्होंने कहा जनाब कि वो मरवाना चाहते हैं, मरवा के तो इसका सारा ज़िम्मा जो है वो इन पर डलवा देंगे, 3 जो टॉप के आर्मी अफसर हैं। लेकिन वो उस वक्त जो रिपोर्ट हुई थी ये लगा था कि जैसे बुशरा साहब ये कह रही हूँ कि इन तीनों पे कि आप तीनों जो है ना खान को मरवाना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने वजाहत दी थी, उन्होंने मरियम साहिबा ने, कि ऐसी बात नहीं थी। वो ये कह रही थी कि क्योंकि वो तीनों इस वक्त ये जो इमरान खान के मामलात को देख रहे हैं, एक तरह के उन्हीं की कस्टडी में हैं, तो इनको अगर नुकसान हुआ तो वो इन पर मलबा डलवा देंगे कि इन्होंने उनको को नुकसान पहुँचाया, लिहाजा इनको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए और ख्याल करना चाहिए कि कल को फिर आवाम जो है वो इनको नहीं बख्शेगी। सो इट वाज अ बिट डेलिकेट, दोनों चीज़ें थी। तो आज वो देखना चाह रही थी कि इसका क्या फॉलो अप हुआ, क्या कोई कोर्ट कचहरी मीडिया पे कोई इस पर बात हुई नहीं हुई। सो शी वाज वंडरिंग अ बिट। तो उससे मुझे ये ख्याल आया कि कल का ये कितना बड़ा टॉपिक था कि बुशरा साहिबा ने ये बातें कह दी हैं और उस पर एक भूचाल मचा हुआ था। आज देख लें, कोई ना सोशल मीडिया पे कोई बात हो रही है, ना टीवी चैनल्स पे हो रही है, ना किसी यूट्यूब पे हो रही है। सो आज का जो टॉपिक है वो उसका जजेस का ख़त है, वो बड़ा टॉपिक है। कल वाली बात वो कि रात गई बात गई, लेकिन वो लोग तो बड़े, उनका ख्याल होगा उनको मरियम साहिबा के कि शायद आज का दिन भी पूरा इस पर ट्रेंड चलेंगे, ट्विटर पे बातें होंगी, स्टोरीज़ होंगी और कोई इशू नहीं होगा। लोग शायद बाहर निकले हुए होंगे, हंगामे हो रहे होंगे कि देखें जी कि बुशरा साहिबा ने बात की है कि उनके ये स्पाउस जो हैं, ये इमरान खान साहब, उनकी जान को ख़तरा, जान से किस को ख़तरा है, वो जो आपके टॉप मिलिट्री ब्रास है उनसे ख़तरा है, या राना सनाउल्लाह साहब ने जो बातें की हैं इनसे ख़तरा है, तो अब तक उनको सीरियस लेना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा एक्शन कदम जो है वो शायद होना चाहिए। तो सो उनको मतलब उनके वो थोड़ी सी मायूसी हुई, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। बाज़ लोग हम समझते हैं, ये हमारे अंदर भी आ जाता है कि शायद कि जो इशू हमारा है वो पूरी दुनिया का इशू है, जो मैं सोच रहा हूँ पूरी दुनिया सोच रही है। अगर मेरा मूड है ठीक नहीं तो पूरी दुनिया का ठीक नहीं, अगर आज मेरा मूड अच्छा है तो पूरी दुनिया का अच्छा होना चाहिए। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया तो लोग सड़कों पर आ जाने चाहिए, लोग हंगामे करें, दुनिया रुक जाए, सारी की सारी एक्टिविटीज़ रुक जाए। सम टाइम ये बाज़ लोगों के जहन में आ जाता होता है। सो वही मैं देख रहा था कि उन्हें लगा है कि यार ये तो एक दिन की बात थी, नाउ इट्स ओवर। तो अब वो इशू जो है जजेस वाला आ गया लोगों के लिए। सो इससे आप देखिए इस मुल्क में लकड़ हज़म पत्थर हज़म, वो भी ठीक कह रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम साहिबा की बात ठीक है कि इतना बड़ा इशू था, क्या फॉलो अप हुआ इस पर, कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई बात हुई, कोई ट्विटर पे उन पे हुई, या कहीं पे किसी ने कोई जाके पटिशन कर दी, किसी ने कोई जाके कोई और चीज़ें की। हाँ, पटिशन ये ज़रूर की गया, इसको जजेस का लेटर को लेकर कोई मियाँ दाऊद साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर ये पटिशन की
خبریں آ رہی تھیں کہ وہ سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں جناب آپ ان کی ہیئرنگ کریں اور ان کا سارا جو سٹیٹس ہے ایشو جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی اس کا کوئی ڈکلریشن آئے گا, کوئی پریس ریلیز آئے گا کہ کیا فیصلہ ہوا کہ اب ان 6 ججز کو بلا کے کیا ان سے کوئی ایویڈنسز لیے جائیں گے. ایویڈنسز انہوں نے بتایا ہیں, کوئی نام بھی لیے ہیں کہ فلاں جج کے کسی کی برادر لا کو, کسی کے بھائی کو, کسی کے رشتہ دار کو ٹارچر کیا گیا, اٹھا لیا گیا. انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ جو ہے نا وہ خاصا بڑھ گیا. سو اس پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب خود وکٹم رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ان پہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں ریفرنس آیا تھا, صدارتی ریفرنس آیا تھا اور بھیجا گیا تھا, عارف الوی صاحب نے بھیجا تھا, جس پہ ان کی تحقیقات بھی ہوئیں, ان پہ کیس بھی ہوا, ہیئرنگ بھی ہوئی, سماعتیں بھی ہوئیں, پھر ایف بی آر نے انکوائریز بھی کی, کمیٹیز بھی بنی, سب کچھ ہوا. اور انہوں نے وہاں پہ کہا تھا اس کو ان کے مسز نے کہ جناب کہ ہمارے پیچھے, ہمارے بچوں کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کو پروب کیا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا جب دور تھا, یہ اسی دور کی بات میں کہہ رہا ہوں, وہ جب ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں, تو وہ بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے پیچھے یا میری فیملی کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز کو لگایا گیا ہے. اب ججز بھی وہی کہہ رہے ہیں, اب ان کو کہہ رہے ہیں. سو ایک طرح سے اخلاقی لحاظ سے تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ زیادہ برڈن آتا ہے کہ آپ تو خود وکٹم ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اگر آپ کو تنگ کریں تو پھر اس کے بعد آپ کی فیملی یا آپ لوگ کیسے ڈسٹرب ہوتے ہیں. سو ان کو اس پہ سینسٹائز ہونا چاہیے اور ان کو واقعی ان کو یہ جج صاحبان جو ہے ان کو بلانا چاہیے. اور اوپن ہیئرنگ جیسے وہ اب ایک کلچر شروع ہو گیا ہے کہ اس کی مطلب اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے, پوری قوم سنے کہ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں, کہ انہوں نے جو وہاں پہ بتایا ہے کہ کیسے ان پہ جو بھی اہم کیس ہوتا ہے جس جج کے پاس لگتا ہے, اور وہ پہلے بتاتے رہے. انہوں نے کہ ہم چیف جسٹس کو بھی بتایا ہے, پہلے اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بتایا ہے, لیکن اگر نتھنگ ڈوئنگ, ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں ساری, انہوں نے ہائر جوڈیشری کو بھی بتایا, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. انٹیلیجنس ایجنسی جو اپنی مرضی کے وہ چاہتی ہیں, فیصلے چاہتی ہیں. ایک تو یہ بڑی ایک چیز ہے. میں نے ویسے ایک اور چیز دیکھی انٹرسٹنگلی, جب وہ جج صاحبان ہیں انہوں نے لکھا ہے, لیٹر لکھا ہے ان کو چیف جسٹس صاحب کو, یہ موسٹلی کیسز جو ہیں, موسٹلی میں کہوں گا سارے تو نہیں, یہ اس دور کے بھی ہیں جب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس ہے, اس وقت انہوں نے بھی ان کو بھی نوٹس میں لایا گیا تھا اکارڈنگ ٹو دیم. اور وہ جو انہوں نے شکایت کی تھی کہ یہاں پہ ٹاپ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں اور چیف جسٹس کو کچھ کرنا چاہیے. تو مزے کے بعد انہی دنوں میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں خود وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی اگین اس میں ملٹری آپریشن سے خود ملے تھے. اگر آپ کو یاد آ جائے کہ ان کے چیمبر میں اگر ملاقات ہوئی تھی ان کے سپریم کورٹ میں, وہاں ملے تھے, اور کوئی پتہ نہیں تھا ابھی تک, مطلب آفیشلی طور پر کبھی کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو گئے تھے ان کی کیا گفتگو ہوئی تھی ان سے, چیف جسٹس صاحب سے, اور کیا معاملات ہو. اگرچہ آف دا ریکارڈ ساری سورسز سے کوٹ کر کے سٹوریز جو ہیں وہ ضرور نکلی تھیں کہ جناب کہ اس وقت یہ آپ کو یاد سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ جہاں پنجاب میں یا کے پی میں یہ الیکشن ہونے چاہیے صوبائی ان کے حکومتوں کے, جو عمران خان صاحب نے توڑوائی تھیں, تو اس پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی. انہوں نے کہا جناب, اور وہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ اس وقت ہم کن مزید اس پرابلم کا شکار ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ آپ کو الیکشن نہیں کرا سکیں گی, پھر لا اینڈ آرڈر کے پرابلم ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, بارڈر سیکورٹی وہ ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا ان حالات میں یہ الیکشن کرانا, اور پاکستان کی اکنامک سچویشن اس طرح کی ہے کہ ایک الیکشن پہ 70-80 بلین ان کا لگتا ہے. اگر ان کا ابھی سے کرا لیا جائے پھر قومی اسمبلی کے کروائیں گے تو پھر ایک علیحدہ خرچہ ہے. سو پاکستان تو آلریڈی ڈیفیسٹ میں ہے, ہم تو اپنا سود دینے کے لیے بھی اس پہ قرضے لے رہے ہیں, سود پہ قرضے لے رہے ہیں, تو اب آپ کریں. یہ چیزیں اس وقت بتائی گئی تھیں کہ انہوں نے جا کے چیف جسٹس صاحب کو بریف کیا کہ آپ ذرا پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو ہیں ان کو ذرا اتنی جلدی نہ کریں, ایک ساتھ ہونے دیں. سو یہ چیزیں تو اس وقت سامنے آئی تھی, لیکن آفیشلی طور پر کبھی نہیں بتایا گیا. سو جب آپ کے چیف جسٹس اس وقت عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ انٹرٹین کر رہے تھے, تو پھر تو یہ چیزیں ہونی تھیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا. انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے ماضی میں بہت ساری شکایتیں آئی تھیں, اور ایون پولیٹیشین سے ان کو شکایتیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, چیف جسٹس یہ سجاد علی شاہ صاحب جو تھے, جب ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی ان سے, بینظیر بھٹو صاحبہ کی اس سے حکومت سے, تو انہوں نے بھی شکایتیں کی تھیں کہ میرے ٹیلی فون وغیرہ ٹیپ کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ فون وغیرہ کی ٹیپنگ گھر سے یا سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے بھی کچھ حالات ملے تھے. پھر سب سے بڑا الزام تو اگر آپ کو یاد ہو, فروغ لغاری صاحب نے, انہوں نے جب بینظیر بھٹو حکومت توڑی گئی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی یہ الزامات لگے تھے, سٹوریز آئی تھیں اخبارات میں کہ شاید ان کے لغاری صاحب کی فیملی کے کچھ لوگ جو تھے ان کے ٹیلی فون جو ہے نا وہ ٹیپ کیے جا رہے تھے, اور وہ زرداری صاحب ان کمپنی وہ ناراض تھے تو انٹیلیجنس بیورو پہ الزامات لگ رہے تھے. سو اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی. اور جج صاحبان جو ہیں کئی دفعہ وہاں پہ یہ ٹیلی فون ٹیپنگ کے کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں آتے رہے ہیں. سو یہ چیزیں وہاں پہ ججز کو پتہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری اب مانیٹر کرتی ہیں, چیز کرتی ہیں, یا ہمارے ٹیلی فون موومنٹ جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے, مانیٹر ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ چیز ایک طرح کی نیا فنامنا, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, کہ میں بھی ہوتا ہو کبھی, لیکن ہمارے نوٹس میں نہیں آیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کسی وہ جج کے پاس جائیں اور وہاں پر جا کے ان کو کسی کیس کے حوالے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ وہ شوکت صدیقی صاحب نے پہلی دفعہ انہوں نے یہ راز کھولا تھا کہ جناب میرے پاس جنرل فیض جو ہیں وہ آئے تھے, اس وقت ڈی جی سی تھے یا
ڈپٹی ڈی جی تھے ISI، اور انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کو دی تھیں، اور اس میں جنرل باجوہ صاحب کا بھی انہوں نے بتایا تھا کہ چیف جو ہیں وہ مجھ سے خوش نہیں ہے کہ میں شاید رزلٹ نہیں لے پا رہا. سو وہاں سے وہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی. پھر اور بھی انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کا انہوں نے بتایا تھے، کچھ لوگوں کا اور بھی نام لیے تھے شوکت صدیقی صاحب نے کہ فلاں فلاں لوگ میرے پاس آتے تھے. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں 6 ججز کہہ رہے ہیں اور اس میں واقعات بتائے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ شوکت صدیقی صاحب نے بات کی تھی، اس کے بعد فردر جو ہے انویسٹیگیشن اس کو ہونی چاہیے. سو ایک طرح کا اس کو ریولٹ کہہ لیں، کو کہہ لیں کہ جو وہاں پر کی گئی ہے اگینسٹ دا انٹرفیرنس آف اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز، کہ ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیا جا رہا، جسٹس نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو پا رہا، اور ہمیں اس طریقے سے بلیک میل کر کے یا تھریٹ یا ہراس یا بلی کر کے فیصلے کرایا جا رہا. سو اٹس اے شاکنگ. پہلے پاکستانی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کریڈیبلٹی جو لیولز ہیں یا فیصلوں کی حرمت جو ہے یا اس کا ریگارڈ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم سمجھا جاتا ہے، اتنا نہیں ہے ہماری اس کے جوڈیشری کا. اس طرح کی خبریں آنے سے وہ مزید لوگوں کا جو اعتماد ہے ججز پہ یا جوڈیشری پہ وہ ہلٹ ہوگا. اب اس کو کیسے مطلب سپریم کورٹ یا وہ کیسے ان کو اگر ریسٹور کر سکتے ہیں، یہ تو ان پہ ہے کہ دے شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ، وہ نہ انٹرفیرنس قبول کرنے دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ انٹرفیرنس صرف یہ اسلام آباد کی حد تک ہو رہی ہے، یا پشاور، یہ کوئٹہ یا لاہور ہائی کورٹ بہت بڑی ہے، سندھ جو ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی کلچر ہے کہ ان کے فیصلوں میں کوئی انٹرفیرنس کی جائے جیسے انہوں نے بتائی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، یا وہاں پر اتنے امپورٹنٹ کیسز نہیں لگتے؟ جو سارے کیسز پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ لگ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لہٰذا زیادہ فوکس جو اسٹیبلشمنٹ کا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہ یہاں پر زیادہ تھا. یا اسی طرح یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں 15 کے قریب وہ ججز ہیں، تو کیا وہاں پہ کسی جج کو اپروچ نہیں کیا جاتا؟ وہاں پہ کوئی نان انٹرفیرنس ہے، کسی سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی انٹیلیجنس کا بندہ جو ہے وہ اتنی جرات نہیں کرتا کہ کسی جج کو اپروچ کرے، بات کرے اور ان کو کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے یا فیصلہ جو ہے نا اپنے حق میں کرانے کی اس میں کوشش کرے. سو یا ممکن ہے وہاں پہ جج صاحبان ہیں اپنے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوں گے، یا ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں گڈ فیتھ میں کہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں ایز سچ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. جتنی انٹرفیرنس ہو رہی ہے، انفلوئنس ہو رہا ہے فیصلوں میں یا اپروچ کرنے میں ان کے ایجنسیز کا، وہ سارا کا سارا اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اب یہ ہونے سے رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر انٹرفیرنس ہے، وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل نیچر کے زیادہ کیسز ہیں، عمران خان صاحب کے، دیگر لوگوں کے، تو وہی کیسز تو وہاں سپریم کورٹ میں بھی ہے. پھر وہ چیلنج ہوئے بعد میں، وہ چاہے PTI نے کیا یا حکومت نے کیا. سو وہاں پر بھی پھر الٹیمیٹلی اسی طرح کی بات ہونی چاہیے. سو اس پورے خط نے پورے کے پورے جوڈیشل سسٹم پہ بڑے سیریس سوالات اٹھا دیے. آلریڈی میں نے کہا کہ اتنی کہ روزی پکچر نہیں ہے اس کی، لیکن یہ جو ہے جو اب ہوا ہے وہی والی بات. لیکن پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں. مطلب کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا سر اب کیا ہوگا، میں کہا سر کچھ نہیں ہوگا، ذرا ٹھنڈا کم کریں. کل بشرا صاحبہ نے اتنی بڑی باتیں کہ آج ان کی بہن وہ پوچھ رہی ہیں ٹویٹر پہ بھی کچھ ہوا، کیا ہوا، سم تھنگ ہیپنڈ. ایشو آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا یار کل کیا ہوا تھا. ذرا صبر کریں سر، ایک آدھ دن یہ بھی آگے پیچھے ہو جائے گا، پھر کچھ اور ہو جائے گا. کل اتنا بڑا واقعہ ہے چائنیز کا کہ 5 چائنیز وہاں پر وہ بیچارے مارے گئے ہیں. کوئی اس کے بعد کوئی فالو اپ خبر ایسے گوادر پورٹ اتھارٹی پہ اٹیک ہوا، اس سے پہلے تربت میں اور دیگر علاقوں میں ہوا، وہاں پہ KP میں ہوتے رہتے. سو نو اٹس بزنس ایز یوزول. وہی لکڑ ہضم پتھر ہضم کہ دن بھر اتنی پالیٹکس اور اتنے پولیٹیکل ایشوز ہمارے گلے میں پڑ گئے ہیں کہ آپ کسی اور طرف توجہ ہی نہیں دے پاتے. اور وہی مجھے ان پہ آئی ایم فیلنگ سمپیتھیٹک کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب وہ کل بشرا صاحبہ نے اتنے بڑے بم گفتگو کی تھی، بہت ساری اہم گفتگو، تو اس کا کیا بنا؟ آپ بتائیں کیا بنا سر، کہ بنا